औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये मसनूई ज़हानत एक ऐसा मौजू जिस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं और दोबारा बात करने जा रहे हैं, और ये भी आज की गुफ्तगू में कि हम इस तेज़ी से जो सफ़र जारी है पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसमें इस लम्हे हम कहाँ खड़े हैं। ये बात मैं कर रहा हूँ अप्रैल 2024 का इख्तिताम हो रहा है और हम मई 2024 की तरफ बढ़ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ एकदम तक नहीं पहुंची, ये कई दिहाइयों का खेल है, और ये कहीं आप समझें कि दूसरी जंग अजीम से पहले का खेल है। और उस वक्त भी ये बात सोची जा रही थी कि क्या मशीनें जो हैं वो सोच सकती हैं, इंसानों की तरह काम कर सकती हैं। और यहाँ पर सबसे पहले जो मैं जिस शख्सियत का नाम लेना चाहूँगा वो एलन ट्यूरिंग है। एलन ट्यूरिंग जो हैं ये वो साहब हैं जो कि बरतानिया से उनका ताल्लुक था। दूसरी जंग अजीम के दौरान इन्होंने, अगर ये ना होते तो जो जर्मन के साथ लड़ाई हो रही थी वो शायद कामयाब ना होती। एलन ट्यूरिंग ये डी कोड करते थे, मैथमेटिक्स के बहुत ज़बरदस्त उस्ताद थे, माहिर थे, और ये डी कोड करते थे वो सारे मैसेजेस जो कि जर्मन्स भेजा करते थे। और ये 1950 में इन्होंने, एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट बनाया। और वो टेस्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो टेस्ट क्या है कि जी आप एक मशीन को और एक आदमी को, एक आदमी एक मशीन और एक दरमियान में ऐसा शख्स जो मशीन से भी सवाल कर रहा हो लेकिन वो मशीन को देख ना रहा हो, और वो इंसान से भी बातचीत कर रहा हो और इंसान को भी ना देख रहा हो, और फिर दोनों से वो बात करके फैसला करे कि ये मशीन है या ये आदमी है, या ये आदमी है या ये मशीन है। यानी मशीन और आदमी इस तरह से आपस में उनके जवाबात या उनकी जो बोल चाल है उस शख्स के साथ जो कि दोनों को नहीं देख पा रहा क्योंकि दरमियान में दीवारें हैं, तो वो इस तरह से वो कंफ्यूज हो जाए। और अगर वो कंफ्यूज हो गया, उसने कहा कि नहीं यार ये तो मशीन नहीं, मेरे ख्याल से आदमी है, और यार ये तो आदमी नहीं, मेरे ख्याल से मशीन है, तो मशीन जो है वो कामयाब हो गई और ट्यूरिंग टेस्ट पास हो गया। तो उसने ये टेस्ट बनाया। उसके बाद उसकी अपनी लाइफ बड़ी डिस्टर्ब थी, उसने सुसाइड भी की। लेकिन ये कि ट्यूरिंग टेस्ट बहुत सही, आज की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उसको पास कर चुकी है। चैट जीपीटी, उससे पहले लैम्डा, बाकी और बहुत सारे टेस्ट नए आ गए हैं। लेकिन 1950.ai ये जो फर्म जो कि मैंने चंद साल पहले बनाई थी, और जो माशाल्लाह काफ़ी आगे जा चुकी, दुनिया के कई मुल्कों में इस पे काम भी हो रहा है खामोशी से, और ये रिसर्च और एनालिसिस और सॉफ्टवेयर और आगे भी बहुत कुछ कर रही है खामोशी से। उसका जो 1950 है वो भी एलन ट्यूरिंग को डेडिकेट किया हुआ है, क्योंकि उसने सबसे पहले ये ट्यूरिंग टेस्ट बनाया था। फिर उसके बाद आगे हम 1956 में हम देखते हैं कि जनाब पहली दफ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड हमारे सामने आता है। इससे पहले तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं होता था, बल्कि इस लफ्ज़ के इस्तेमाल पे लोग ज़रा सा नाराज़ भी हो जाते थे। जॉन मैकार्थे ने सबसे पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसने जो है ये एआई रिसर्च में आज तक ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन एक तवील दौर तक इस लफ्ज़ के इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी थी। फिर 1960 में हमारे सामने जो है वो मज़ीद इस पर तरक्की होती है। जनरल मोटर्स वाले जो हैं वो एलिज़ा बनाते हैं। फिर 70 की दिहाई में पहली मरतबा जो है वो जापान में बिल्कुल बेसिकली एंथ्रोपोमॉर्फिक रोबोट तैयार होता है जापान में। 80 की दिहाई में मर्सिडीज बेंज वाले सामने आते हैं, पहली ड्राइवरलेस कार बनाते हैं। 90 की दिहाई में डीप ब्लू हमारे सामने आता है, जिसके बारे में मैंने पहले बात की, जो कि चेस खेलता है और हराता है 90s के अंदर। और गूगल वाले जो हैं उनके जो पेजेस हैं, ये फर्स्ट वेब, ये अभी हम वेब 2 पे हैं इस वक्त। वेब 2 से मुराद ये है कि वो वेब जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये बात आपको यकीनन पता होगी कि वेब 1 है जो कि हम सिर्फ कंप्यूटर पर स्क्रीन देखते थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे। वेब 2 है यानी हम उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने कमेंट्स डालते हैं, हम यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, हम जो है वो ट्विटर या एक्स के ऊपर हम मुख्तलिफ एप्लीकेशंस, टिकटॉक, हम जो कंप्यूटर से खेल रहे हैं, ये वेब 2 है। और अब वेब 3 आएगी, उस पर बाद में बात होगी। तो ये वेब 2 है। लेकिन वेब 1 पे 90 की दिहाई में जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, 90 की दिहाई में 26 मिलियन पेजेस हमें गूगल पे मिलते थे। 26 मिलियन पेजेस वेब 1 पे आ गए थे 90 की दिहाई में। और ये जो 26 मिलियन पेजेस हैं, ये 2000 की दिहाई तक 2 बिलियन पेजेस, 26 की दिहाई तक, दोबारा
26 کی دہائی تک یہ 1 بلین پیجز صرف 2 سالوں میں ہو گئے تھے، 2 سالوں میں 26 بلین. اور پھر ایم آئی ٹی والے قسمت کے ساتھ آ گئے تھے 2000 کی دہائی میں، ہونڈا والے جو ہے وہ اپنے پروجیکٹس کے ساتھ آ گئے تھے اور تیزی کے ساتھ کام آگے بڑھ رہا تھا. تا وقت یہ ہے کہ آئی بی ایم نے پھر اس کے بعد واٹسن کا نیچرل لینگویج پروسیسنگ بنانا شروع کی، جوپرٹی ہو گئی. 2010 کے اندر پھر آئی بی ایم والوں نے ڈیفیٹ کرنا شروع کی ورلڈ چیمپئنس کو ٹی وی شو جیپرڈی میں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انٹرنیٹ کے جو استعمال کرنے والے تھے 2010 تک وہ دنیا میں 4 ارب ہو چکے تھے. اور پھر اس کے بعد تیزی کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور شروع ہوا، یعنی پھر ڈیپ مائنڈ اور پھر گو اور پھر الفا گو، جس کے بارے میں پہلے بات ہو چکی. اب یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس وقت دنیا پریشان اس بات پہ، بحث کس بات پہ ہو رہی ہے؟ بحث اس بات پہ ہو رہی ہے کہ یہ اس قدر تیزی کے ساتھ سفر طے ہوا، اس قدر تیزی کے ساتھ کہ پچھلے 10 12 15 سال پہلے یہ لفظ کہیں استعمال ہوتا تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تو لوگ ذرا طنز کیا کرتے تھے. مشین لرننگ کا لفظ استعمال ہوتا تھا، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا لفظ استعمال ہوا اور اب یہ بز ورڈ ہے پوری دنیا میں. اور لوگ انتظار کر رہے ہیں آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کا. جنرل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ انسان کے برابر ہو جائے گی. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اس کو روک دیا جائے، کچھ عرصے کے لیے روک دیا جائے. جیسے 70 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں ایک دور آیا تھا جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مشین لرننگز پہ کام نہیں ہوا تھا، اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ونٹر کہتے ہیں، ونٹر کا دور. یعنی کیونکہ کمپیوٹر ہی نہیں تھے، تھیوری تو تھی کہ کام ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے، کہ لیکن کمپیوٹر نہیں تھے. اب چونکہ کمپیوٹرز آ گئے ہیں، کمپیوٹ ہو رہا ہے بہت زیادہ، تو دوبارہ ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ دنیا کو یہاں رک جانا چاہیے، ایک اور ونٹر کی طرف چلے جانا چاہیے. لیکن ونٹر کی طرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں جا رہی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہم 7 اقسام میں 7 ٹائپس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی براڈلی آج کی تاریخ پہ ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. اور یہ جو 7 ہیں یہ 8 بھی ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں. کچھ لوگ اس کو 10 اقسام میں بیان کرتے ہیں، لیکن جو 7 اقسام ہیں بنیادی طور پہ میں اسی پہ رہتا ہوں. اور یہ بات میں کر رہا ہوں اپریل اور مئی 2024 کی. 3 بنیادی ٹائپس، یعنی 3 بنیادی ٹائپ سے مراد یہ ہے کہ ان کی قابلیت کیا ہے، ان کی کیپیبلٹیز کیا ہیں. تو 3 ٹائپس، پہلی نیرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، دوسری آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس اور تیسری آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس. اب آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس یا اس کو ویک انٹیلیجنس کہا جائے. آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس پہلی ٹائپ. نیرو انٹیلیجنس یا ویک انٹیلیجنس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ایک اسپیسیفک ٹاسک ہے، ایک کام مشین نے کرنا ہے اور وہ مشین اسی طرح سے ٹرینڈ ہے اور وہ کام ہمیں کر کے دے گی. آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس یا آرٹیفیشل ویک انٹیلیجنس اصل میں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو اس وقت موجود ہے. 7 ٹائپس ہیں، 7 میں سے ایک جو موجود ہے اس وقت وہ آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس یا آرٹیفیشل ویک انٹیلیجنس ہے. اب آرٹیفیشل ویک انٹیلیجنس کیا ہے؟ ایک مخصوص ٹاسک ہے اس کے سامنے، ہم نے اس کو ٹرین کیا، اس میں ڈیٹا ڈالا اور آگے سے وہ مخصوص ٹاسک اس نے پورا کر کے دے دیا. مثال کے طور پہ نیٹ فلیکس، مثال کے طور پہ جو ٹیسلا کی گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اب اس میں نیرو انٹیلیجنس مراد یہ ہے کہ اس میں آپ نے اسپیسیفک ٹاسک اس کو دیا ہے، آپ نے کہا یہ کام کرنا ہے، آپ نے مشین کو کہا کہ جی اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے انگلش سے اردو، اردو سے جرمن، جرمن سے کوئی بھی ایک ٹاسک آپ نے دیا اور وہ ٹاسک اس نے پورا کر کے دے دیا. ای میل کے اندر اسپیم کو ادھر پھینکنا ہے، ادھر ان باکس میں ای میلز کو ڈالنا ہے. ایک مشین ٹرینڈ ہے اور وہ اسی کام کے لیے ٹرینڈ ہے اور وہ کام آپ کو مشین کر کے دے رہی ہے. یہ ہے آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس. اب یہ اپنے کام سے باہر نہیں جائے گی، اس کو جو کام آپ دیں گے یہ وہی کرے گی. اگر آپ اسے کہیں گے کہ فیشیل ریکگنیشن کرنی ہے، یعنی چہروں کو پہچاننا ہے، تو یہ آپ کو فیشیل ریکگنیشن کر کے دے گی. آج کی دنیا میں آپ دیکھیں کتنی زیادہ یہ فیشیل ریکگنیشن، آپ ایئرپورٹس پہ جائیں، آپ نادرا کے دفتر میں جائیں، آپ اور کی جگہ فیشیل ریکگنیشن. پھر اس کے بعد لینگویج ٹرانسلیشن، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا وہ کر کے دے رہی ہے.
اور پھر چیس کھیلنا، یہ جو کھیل آپ کھیل رہے ہیں چیس یا لوڈو یا باقی گیمز، یہ بھی آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس کر رہی ہے. اس میں بہت زیادہ سمجھ بوجھ نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ریزننگ نہیں کرتی، بہت زیادہ آپ سے بحث نہیں کرتی، اور یہ سیدھا سیدھا آپ نے کام دیا، اس نے کام کر کے آپ کو دے دیا، پورا کر کے دکھا دیا. اور اس میں بہت زیادہ اگر آپ ڈیٹا ڈالیں گے تو یہ اس کو اینالائز کرے گی، اور اینالائز کر کے یہ اپنا ٹاسک پورا کرے گی. اور اس کے اندر یہ کیسے ٹاسک پورا کرے گی؟ وہی مشین لرننگ، ڈیپ لرننگ، نیورل نیٹ ورکس، وہ سارے کچھ اس میں موجود ہیں. اور یہ جو ہے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو کام اس کو دیا گیا ہے یہ کام وہی کرے گی، اس سے ہٹ کے کام یہ نہیں کرے گی. اپلیکیشنز بہت جگہ پہ ہو رہی ہیں اس کی. آپ دیکھیں کہ فائنینس میں آج کل یہ ایلگورتھمک ٹریڈنگ جو ہو رہی ہے، جو فراڈ ڈیٹیکشن ہو رہا ہے، کسٹمر سروس آٹومیشن ہو رہی ہے، یہ سارا فائنینس میں ہو رہا ہے، بینکوں میں. اس کے بعد آٹونومس وہیکلز میں نے آپ سے بات کی، اس میں سیلف ڈرائیونگ کارز، وہ سینسری ڈیٹا کے تھرو اس کو یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹیسلا گاڑیاں اور یہ سارا بھی کچھ بن رہا ہے، یہ سارا اس کے تھرو ہو رہا ہے. پھر ورچوئل اسسٹنٹ آپ کے جتنے ہیں وہ اسی کے تھرو کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ سیری ہے، الیکسا ہے، گوگل اسسٹنٹ ہیں، ان کو آپ نے کام دیا، کام کر کے پورا دے رہے ہیں، وہ آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ آپ کو، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ نیٹ فلکس میں، یعنی آپ کو ریکمینڈ بھی کر رہے ہیں، نیٹ فلکس میں، یوٹیوب میں، اسپوٹیفائی میں، یہ فلم دیکھیں، یہ گانا سنیں، یہ آپ کو سجیسٹ کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر مینوفیکچرنگ میں ان کا بڑا رول ہے، ہیلتھ کیئر میں ان کا بڑا رول ہے. یہ میڈیکل امیجز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، ایکس ریز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. یعنی آج کی دنیا میں اس وقت جہاں پر بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز ہو رہی ہے وہ نیرو یا ویک آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز ہو رہی ہے. تو یہ ہوگئی پہلی ٹائپ. اب آگئی جناب اس کی دوسری ٹائپ. اچھا، فیوچر میں ہم نے نیرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، ظاہر ہے اس میں ڈیٹا زیادہ ہم نے ڈالنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو ہے یہ رسپانسبل ہو جائے زیادہ، اس کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ انبائسڈ ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، انسانی جو ویلیوز ہیں، ہیومن ویلیوز، ان کے ساتھ ہی کام کرے. تو یہ سارا نیرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جس کے اوپر اس وقت دنیا کھڑی ہے. اب آ جائیں آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دوسری قسم، یہ جس کو ذرا اب ہم خطرناک طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پہ لوگ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس. آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس یہ ہے کہ جو مشین، جہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس خود سوچ سکے، خود سیکھ سکے، اور وہ اسی طرح سے کام کرے، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ انسان کام کرتے ہیں. یہ ابھی تک ہم آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس تک نہیں پہنچے، لیکن بہت سے لوگوں کے مطابق ہم پہنچ چکے ہیں یا پہنچنے ہی والے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگلے 2-3 سال میں آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس تک پہنچیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی چیٹ جی پی ٹی 5 آیا تو ہم آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس تک پہنچ جائیں گے، یعنی مشینیں اسی طرح سے کام کریں گی، اسی طرح سے سوچیں گی، اسی طرح سے سیکھیں گی، اسی طرح بہیو کریں گی جیسے انسان کرتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس انسان سے پیچھے ہے، آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس انسان کے برابر آ جائے گی. یہ آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس، اس کو ہم فی الحال تو سائنس فکشن میں دیکھ رہے ہیں، فی الحال تو اس کو ڈسکشن کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو روکا جائے، اس کو نہ آگے بڑھنے دیا جائے، یہاں سے رکا جائے. یہ نہ ہو کہ مشینیں انسانوں کے برابر جا کے کھڑی ہو جائیں اور انسانوں کی قدر و قیمت ہی ختم ہونا شروع ہو جائے. تو یہ اے جی آئی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو ہم اسٹرانگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں. اور پھر ایک اگلا قدم یہ بھی اس کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے، اور وہ ہے آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس. اچھا، آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس اور ویک انٹیلیجنس کے درمیان، یعنی ویک آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جنرل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے درمیان اس وقت دنیا کھڑی ہے. اور صرف یہ بات بحث کی جا رہی ہے اس بات پہ کہ کیا ہم آرٹیفیشل ویک انٹیلیجنس پہ ہی رہیں، یا یہ کہ جن بوتل سے باہر آ چکا ہے اور اب ہم نے آگے جنرل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف بڑھنا ہی بڑھنا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کی طرح اب تک نہ سوچ رہی ہے، نہ بیہیو کر رہی ہے،
نہ سیکھ رہی ہے کیونکہ وہ ویک ہے. لیکن جیسے ہی اس نے جنرل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف قدم رکھا تو یہ سارے کے سارے بند ٹوٹ جائیں گے. اب یہ جو بھی ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ جیسے صوفیہ روبوٹ، یہ کوشش ہے، یہ قدم ہیں جنرل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف بڑھنے کے. چیٹ جی پی ٹی، ٹھیک ہے، یہ سارے یہ اگلی سٹیجز جو ہیں یہ اس طرف ہیں جس طرف ہم جنرل انٹیلیجنس کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کے بعد اگلے چند سالوں میں یا چند دہائیوں میں آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے. آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس یعنی جنرل انٹیلیجنس تو وہ نا کہ جو انسان کے برابر، سپر انٹیلیجنس وہ جو انسان سے بہت آگے چلی گئی، بہت آگے سوچ رہی ہے، بہت آگے سمجھ رہی ہے، بہت زیادہ سیکھ رہی ہے. مشینیں ایک دوسرے سے بات کر رہی ہیں، مشینیں ایک دوسرے کو سمجھا رہی ہیں، مشینیں ایک دوسرے کو ٹرین کر رہی ہیں. اور یہ آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس بھی مستقبل کا قصہ ہے. یہ وہ بات ہے جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ شاید انسان کو نہیں جانا چاہیے اور پھر مشینوں کی ہی حکمرانی ہو جائے گی، انسان تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. لیکن ایک سوچ یہ بھی ہے کہ آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس یا آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس جب آئے گی جو کہ انسانوں کے برابر یا انسانوں سے زیادہ سوچے گی، کام کرے گی، تو شاید وہ بہت سارے مسائل کا حل بھی ہو. اس پہ بحث جاری ہے اور شاید آنے والے دنوں میں اس پہ مزید بات کروں. ابھی میں تیزی سے آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹائپس بتا رہا ہوں. 3 ٹائپس ہو گئیں جو کہ اس کی کیپیبلٹیز کے حوالے سے ہو گئیں، اس کی قابلیت کیا، نیرو، جنرل اور سپر. یہ 3، اس میں سے صرف نیرو موجود ہے، جنرل اور سپر جو ہے یہ مستقبل کی بات ہے. ہم کہیں جنرل کے آس پاس کھڑے ہو گئے ہیں آ کے اس وقت. اچھا، یہ تو ہم نے 3 بتائی نا وہ ٹائپس جو کہ ان کی قابلیت کے حوالے سے ہے، یعنی نیرو جو کہ موجود ہے، جنرل اور سپر جو کہ آنی ہے ابھی. اور 4 جو اقسام ہیں، یعنی 7 ٹوٹل ہے نا، تو 4 جو اقسام ہیں وہ ہیں جو کہ ان سب میں کہیں نہ کہیں موجود ہوں گی یا ہیں. ان میں سے پہلی جو ہے وہ ہے ری ایکٹیو مشین. اچھا، ری ایکٹیو مشین یعنی ری ایکٹیو مشین آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کو اس طرح سے لے لیں. یہ ان کے فنکشنز کے اوپر 4 ٹائپس ہیں کہ فنکشن کس طرح کرتی ہیں مشینز. اب ری ایکٹیو جو ہے یہ وہ ہے جو کہ سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے، سب سے زیادہ ہم اس کو ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ مثال کے طور پہ گٹ ہب میں سمپل ترین طریقہ کہ آپ کو گٹ ہب میں مل جائے گی، اسٹیٹک مشین لرننگ ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ڈاؤن لوڈنگ، ٹریڈنگ، پاسنگ اراؤنڈ، یہ سارے ماڈل جو آس پاس چل رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی کیپیبلٹیز بھی لمیٹڈ ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. اور اس کی تاریخ میں جو ہمیں مثال ملتی ہے وہ جیسے اس دن بات ہوئی کہ یہ پہلے میں نے ایک جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کیا تھا، آئی بی ایم چیس سافٹ ویئر تھا جس نے کہ گیری کیسپروف کو شکست دے دی تھی، وہ بھی ری ایکٹیو آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھی. آپ نے کیا کیا کہ مشین کو بہت ساری چیزیں سکھائیں، بہت سارا ڈیٹا دیا، بہت ساری تصاویر دکھائیں، بہت کچھ آپ نے مشین کے سامنے اس کو سکھا دیا، بہت کچھ دکھا کے سکھایا، اور مشین اسی اسپیسیفک ٹاسک کے اوپر کام کر رہی، اسی طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے. آپ نے بتایا لوڈو اس طرح کھیلتے ہیں، بہت سارے کھیل دکھا دیے مشین کو. اب مشین اسی طرح سے لوڈو سیکھ کے اسی طرح کھیل رہی ہے. آپ نے مشین کو بتایا چیس اس طرح کھیلتے ہیں، چیس. تو بہت زیادہ جو استعمال ہو رہا ہے اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا وہ ری ایکٹیو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. اور ری ایکٹیو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے یہ بڑی سادہ سی ہے، بڑی آسان سی ہے. آپ سمجھیں کہ سب سے زیادہ کیلکولیشنز کو بہت تیزی سے کرتی ہے، حساب کتاب، باقی معاملات، اور ڈاؤن لوڈنگ، اپ لوڈنگ، یہ سارا کچھ تو یہ ری ایکٹیو ہوگی. اچھا، اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے اندر ماضی کی کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے، نہ یہ ماضی کے کوئی واقعات کو ریکال کرتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی اس کے اندر اس کی کوئی ہسٹری نہیں ہے، ماضی کی ہسٹری کو ریٹین نہیں کر کے بیٹھی. ابھی آپ نے چیس کی موو چلی، لوڈو کی موو چلی، یہ لوڈو کی موو جو گیمنگ میں یہ اگلا کھیل کر دے گی. آپ نے اس کے پاس میموری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ریئیکٹ کر رہی ہے موجودہ صورتحال کے لحاظ سے. ایک تصویر آپ نے اس کو دکھائی، یہ کیا تصویر ہے؟ اس نے کہا، آپ نے بلی کی تصویر کی بلی، آپ نے انسان کی تصویر کی انسان، لیکن ماضی کی میموری اس کے پاس نہیں ہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ری ایکٹیو مشین آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو گئی. اب دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہے لمیٹڈ میموری.
تھوڑی سی میموری ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس، تھوڑی سی میموری، مخصوص میموری ہے، اور یہ آپ کو نظر آئے گی جو سیلف کنٹرول کارز ہیں آج کل آ رہی ہیں، آٹومیٹک کارز، سیلف کنٹرول کارز، اور ان میں یہ آپ کو نظر آئے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ تھوڑا سا مشین لرن کر رہی ہے اپنے پاسٹ ایکسپیرینس سے، جو ماضی میں مشین نے دیکھا وہ اس ڈیٹا کو لے کے ماضی کو لرن کر رہی ہے، ماضی سے لرن کر رہی ہے کہ کیا ہوا۔ اب گاڑی مثال کے طور پہ یہ جو آٹومیٹک گاڑیز ہیں یہ ٹریول کر رہی ہیں، سینسرز لگے ہوئے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ڈیٹا ہے، ماضی میں اس نے دیکھا ہے کہ اچھا یہاں سے جب ہم جاتے تھے تو یہاں پہ گڑھا آتا تھا، اب وہ گڑھے کی جو میموری ہے وہ اس میں موجود ہے، یہ کوشش کرے گی کہ وہاں سے یہ گاڑی اس طرح ٹرن کرے، تو یہ لمیٹڈ میموری کے ساتھ یہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اس کے سامنے چونکہ لمیٹڈ میموریز ہیں تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ لمیٹڈ میموریز ہی نہیں ہوں گی تو یہ تیزی سے ریئیکٹ کیسے کرے گی؟ اچانک کوئی شخص گاڑی کے سامنے آ گیا، آٹومیٹک گاڑی کے سامنے شخص آ گیا تو بریک لگے گی، کیونکہ لمیٹڈ میموری ہے کہ جب یہ شخص نے آنا ہے، اس شخص نے تو فوری طور پہ امیڈیٹلی ریئیکٹ کرنا ہے، وہ میموری ہوگی تو ریئیکٹ کرے گی، تو یہ لمیٹڈ میموری کے ساتھ دوسری آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ وہ ہیں جو کہ یہ کیپیبلٹیز کے ساتھ یہ موجود ہیں ان تینوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، یہ چار قسم کی۔ اچھا اب جو تیسری قسم ہے وہ ذرا بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ ہے سیلف اویئر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سیلف اویئر، یعنی یہ بھی ابھی ہم سمجھیں کہ اس سے ذرا دور ہیں، ہم ذرا ڈرے ہوئے ہیں یہاں سے، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا ہو، ساتھ ساتھ کوشش بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم ڈرے بھی ہوئے ہیں۔ سیلف اویئر یہ ہے کہ مشین کو اپنا احساس ہونا شروع ہو جائے، یعنی مشین کو یہ احساس ہو کہ میں ایک مشین ہوں۔ اپنے اکثر ایسا کیا ہوگا کہ آپ چیٹ جی پی ٹی پہ یا باقی جگہوں پہ آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں، اگر بنگ پہ یا کو پائلٹ پہ یا باقی جگہوں پہ، تو وہ آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ اسے کہ ہیومن بات کریں تو آگے سے جواب آتا ہے کہ میں مشین ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کو اس سے آگے بات نہیں کر سکتی، لیکن جو یہ سیلف اویئرنیس ہے، یعنی مشین کو اندازہ ہے کہ وہ مشین ہے۔ اب سیلف اویئرنیس یہ آگے اس سے آگے نہ جائے، یعنی اس سے آگے جو ہے وہ مشین کو اس بات کا احساس نہ ہو، وہ یہیں رک جائے کہ وہ مشین ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا وہ کہے کہ میں مشین ہوں، آپ انسان ہو۔ اس سے اگلے سٹیپ پہ ایسا نہ ہو کہ وہ مشین جو ہے وہ خود سوچنا شروع کر دے کہ ایک منٹ ٹھہر جاؤ، میں مشین ہوں اور یہ سامنے جو مجھ سے سوال کر رہا ہے یہ تو ذرا مجھ سے تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے، اس کو تو اتنی بات آتی نہیں ہے، مطلب مشین آپ کو اس طرح جواب دے کہ یہ بھی فکشنل بات ہے، فیوچر کی بات ہے، ابھی ایسا نہیں ہو رہا۔ لیکن جو میں آپ سے بات کی نا کہ جن چیزوں کا خوف ہے، جن پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ سیلف اویئرنیس میں وہ اتنی آگے نہ چلی جائے کہ آپ اس سے سوال پوچھیں اور وہ کہیں، آپ ان کو اپنا پورا بتا دیں کہ میں ڈاکٹر شاہد ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے ایسے کیا، مجھے کائنڈلی یہ بتاؤ، تو آگے تو مشین کہے کہ میں تو آپ کو بتا رہی ہوں لیکن آپ ڈاکٹر شاہد ہیں تو آپ کو اتنی سی بات بھی نہیں پتا۔ تو مشین کو ہم نے ایک جگہ تک روکنا ہے، سیلف اویئرنیس مشین کی ہو بھی، لیکن مشین اس کے ساتھ جو ہے، مطلب یہ تو مشین کہے کہ میں انسان نہیں ہوں، میں مشین ہوں بھائی، وہ مشینیں بتا رہی ہیں آپ کو، اس طرح کہہ دیتی ہیں، وہ چیٹ جی پی ٹی پہ آپ ڈالیں وہ مشین آپ کو کہہ دیتی ہے، لیکن وہ اتنا سیلف اویئر نہ ہو جائیں کہ وہ آپ کو ذرا تھوڑا سا نچلے درجے پہ تصور کرنے لگے انسانوں کو، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، مشین سے پوچھیں کہ بھائی تم سے کیا پوچھا تھا، بنگ والے جو ہیں وہ پوچھیں چیٹ جی پی ٹی سے، چیٹ جی پی ٹی والے پوچھیں جیمینائی سے، جیمینائی پوچھے مائکروسافٹ سے، مشینیں آپس میں انٹر لنکڈ ہو جائیں، تو یہ ایک ایسی بات ہے جو فیوچر میں فکشنل بات ہے، ابھی ایسا نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے۔ اور چوتھی جو ٹائپ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ ہے تھیوری آف مائنڈ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تھیوری آف مائنڈ۔ اچھا تھیوری آف مائنڈ کے بارے میں ایک جملہ ذرا سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تھیوری آف مائنڈ یہ ہے کہ I know that you know that I know something which you don't know. I know that you know that I know something which you don't know. اچھا یہ تھیوری آف مائنڈ ایک الگ سبجیکٹ ہے جو کہ فلسفی کا سبجیکٹ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہٹ کے بھی تھیوری آف مائنڈ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ تھیوری آف مائنڈ یہ ہے کہ میں کسی دوسرے کو کیسے دیکھتا ہوں،
کسی دوسری شخصیت کے بارے میں میرا کیا ویو ہے. مطلب مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ سامنے یہ ایک صاحب کھڑے ہیں، ان کے بارے میں میرا یہ ویو ہے، یہ اچھے ہیں، یہ برے ہیں، یہ ایماندار ہیں، یہ سست ہیں، یہ کام کرنے والے ہیں، یہ بے ایمان ہیں، یہ جو بھی میرا ان کے بارے میں پوائنٹ آف ویو ہے وہ کیا ہے. تو اب ایک تو میرا ہو گیا پوائنٹ آف ویو، ایک ہو گیا کہ میں نے ان کے بارے میں کسی اور سے پوچھا. میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا کہ بھئی یہ جو بندہ ہے اس کے بارے میں مجھے ویو دو. اس بندے نے کہا نہیں یار میرا تو خیال ہے بہت ہی برا آدمی ہے، یہ تو بہت ہی برا آدمی ہے، یہ تو سارے غلط کام ہی کرتا ہے. تم کہہ رہے ہو کہ تھوڑا سا کام کرتا ہے، میرا تو خیال ہے بالکل ہی سست آدمی، بالکل ہی کاہل آدمی ہے، بالکل ہی بے ایمان آدمی ہے. تم کہہ رہے ہو تھوڑا سا ایماندار ہے، یہ تو بالکل ہی. تو یہ دوسرا ویو ہو گیا. اب اس کے بعد میں نے ایک تیسرے بندے سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یار یہ جو ہے، یہ تیسرے بندے سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو ہے یہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اسی بندے کے بارے میں. تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے کسی اور آدمی سے پوچھا ہے، اور وہ اور آدمی جو ہے اس نے کسی سے پوچھا اور اس نے اس کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ تو بہت ایماندار آدمی ہے، وہ تو بہت اچھا آدمی ہے، وہ تو کوئی کسی قسم کی سستی نہیں ہے اس کے اندر، کسی قسم کا اس کے اندر جو ہے وہ بے ایمانی نہیں کرتا، وہ تو بہت ہی. یہ تھیوری آف مائنڈ ہے کہ میں اس آدمی کے بارے میں پوائنٹ آف ویو کیا رکھتا ہوں، میں کیسے سوچتا ہوں اس آدمی کے بارے میں. اب اس تھیوری آف مائنڈ کو آپ لے جائیں ایک مشین کے اوپر، آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ لے جائیں اور آپ یہ پوچھیں اس سے کہ یہ جو فلانا آدمی ہے یا فلانا شے ہے اس کے بارے میں مشین تمہاری کیا رائے ہے. اب وہ مشین اس کے بارے میں رائے کہاں سے لے گی؟ مشین اس کے بارے میں رائے لے گی فلانا جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے، فلانا جگہ پہ اس کے بارے میں یہ بات ہے، فلانا اس کا ڈیٹا یہ کہہ رہا ہے، فلانا اس کے. تو مشین الٹیمیٹلی فیصلہ کیسے کرے گی کہ یہ بندہ کون ہے؟ اور میں اگر پوچھوں کہ اس بندے کے بارے میں مجھے بتاؤ کیا اس کے بندے کو کاروبار کرنا چاہیے، اس آدمی کے ساتھ لین دین کرنا چاہیے، اس آدمی کو فیکٹری میں جاب دینی چاہیے، اس آدمی کے بارے میں کیا، تو مشین جو ہے وہ اس کے بارے میں ان بائسڈ فیصلہ کیا کر سکتی ہے؟ کیونکہ مشین جو ہے وہ رائے لے رہی ہے لوگوں سے. یہ تھیوری آف مائنڈ آرٹیفیشل، یہ وہاں پر امپورٹنٹ ہو جاتی ہے بات بہت زیادہ جہاں پر ہم روبوٹکس کی طرف جاتے ہیں اور ایک ہیومن اینگل آ جاتا ہے. مشین جو ہے کیا وہ احساسات کو پہچاننے کے قابل ہو جائے گی؟ کیا وہ اس بات کی قابل ہو جائے گی کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں غلط نہیں کہہ رہا؟ روبوٹ کیا اس قابل ہو جائے گا کہ میں کسی کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ روبوٹ کیا اس قابل ہو جائے گا؟ کیونکہ میں اس کو صرف اپنی آواز بتا رہا ہوں، میں اس کو آواز سنا رہا ہوں، میں اس کو رائے دے رہا ہوں، اور دوسرا آدمی بھی اس کو رائے دے رہا ہے، تیسرا آدمی بھی رائے دے رہا ہے. اب اس کو ڈیٹا اس کے پاس آتا جا رہا ہے آتا جا رہا ہے. کیا مشین اس قابل ہو جائے گی کہ وہ میرے ایموشنز کو سمجھے، میری بات میں اس کو قائل کر سکوں، میں اس کو بتاؤں کہ بھئی یہ کام ایسے ہے اور دوسرا آدمی کہے کہ نہیں یہ کام ایسے ہے؟ تو پھر مشین اس میں چوز کیسے کرے گی میرے ایموشنز، میرے پرابلمز، میری بات؟ کیا اس میں جو ڈیٹا آلریڈی موجود ہے یا دوسرے لوگوں کے ساتھ، ظاہر ہے ایک روبوٹ میرے ساتھ تو صرف کام نہیں کر رہا نا، ایک روبوٹ ہے تو وہ بہت سارے کسی فیکٹری میں ہے تو بہت سارے لوگوں سے مل رہا ہے. ایک آدمی سے اس نے پوچھا، میں نے کہا یار اس کو چھوڑ دو وہ تو ایسے ہی ہے. روبوٹ کو میں نے کہا، روبوٹ اس کے پاس گیا. اب روبوٹ اس کے پاس جا کے کیا کہے گا کہ یہ تم تو فضول سے آدمی ہو؟ نہیں، روبوٹ اس سے جو بات کرے گا وہ ڈیفرنٹ بات کرے گا. لیکن میں نے اس کو ایک انسٹرکشنز دی ہوئی ہے روبوٹ کو کہ بھائی یہ آدمی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور ذرا محتاط رہنا روبوٹ بھائی. تو یہ جو تھیوری آف مائنڈ ہے یہ بھی اس پہ بھی کام ہو رہا ہے بہت زیادہ کہ ہیومن ٹچ، ہیومن ایموشنز، انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا مشین کا، یہ کیوں کر ممکن ہوگا خاص طور پہ روبوٹکس میں. اس بات پہ بہت بحث ہے کہ کیا ہم اس سال یعنی 2024 میں، 2025 میں یا 2030 تک، کچھ لوگ 27 28 یا ان سالوں کی بات کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو اس کو بہت آگے تک لے جاتے ہیں کہ شاید 2040 تک ہم آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس تک پہنچیں گے یا آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس تک پہنچیں گے. اور پھر یہ بات بھی کہ کیا یہ انسانیت کے لیے اچھا ہوگا یا اچھا نہیں ہوگا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ شاید ہم آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس تک پہنچ چکے ہیں، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا. اور پھر یہ وہ وقت ہے جہاں پہ ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے، سنگولیرٹی. اور سنگولیرٹی
ایک ایسا مفروضہ، ایک ایسی فرض کی ہوئی دنیا ہے جہاں پہ ٹیکنالوجی قابو سے باہر ہو جائے گی اور ہاتھ سے نکل جائے گی، انسانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی. یعنی اس کو ٹیکنالوجی میں کہتے ہیں کہ ہائپوتھیٹیکل فیوچر ویئر ٹیکنالوجی گروتھ از آؤٹ آف کنٹرول اینڈ irreversible. یہ جو سنگولیرٹی ہے یہ میتھمیٹکس میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، سائنس میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ آئنسٹائن نے پہلی دفعہ استعمال کیا تھا تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کے مضمون میں. اور سنگولیرٹی جو ہے وہ ایک طرح سے بلیک ہول کا مرکز بیان کیا تھا، اور ایک پوائنٹ آف انڈیفینٹ ڈینسٹی اینڈ گریوٹی، جہاں پر کوئی بھی آبجیکٹ جانے کے بعد لائٹ سمیت وہاں سے اسکیپ نہیں ہو سکتا. اور اس کا مطلب آج یعنی جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو پھر یہ لفظ اس اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس یا آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس کے بعد وہ مرحلہ آئے گا جہاں پر سنگولیرٹی کی جگہ پہ انسان پہنچ جائے گا. اور جو سنگولیرٹی کی جگہ ہوگی وہ ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ سپر انٹیلیجنس جو ہے وہ خود اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہی ہوگی، اور ایک ایسا سینیریو ہوگا جہاں پہ مشینز اپنی ڈیولپمنٹ خود کر رہی ہوں گی، ہیومن کریٹر اس کے نہیں ہوں گے، اور وہ جو ہے وہ سیلف ڈائریکٹڈ کمپیوٹرز اچیو کر رہے ہوں گے سپر انٹیلیجنس کو بھی، اور ایک ایکسپونینشیل ریٹ پہ وہ کام کر رہے ہوں گے. کیا ایسا ممکن ہوگا؟ یہ وہ بات ہے جس پہ آج کی دنیا میں بحث جاری ہے. اور جب بھی سنگولیرٹی کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے سامنے مورس لا کا ضرور ذکر ہوتا ہے. اور جب بھی دنیا میں ترقی ہوئی ٹیکنالوجی کی تو ہم نے دیکھا کہ تقریباً 2 سالوں کے بعد، یعنی مورس لا یہ کہتا ہے کہ جی 2 سالوں کے بعد جو ٹرانزسٹرز تھے سی پی یو کے اندر وہ ڈبل ہوئے. یعنی مقصد سادہ الفاظ میں ہے کہ جو ترقی کا جو آپ سمجھیں کہ جو گراف ہے وہ کوئی 2 سال 18 مہینے سے 2 سال تک آگے گیا، اور پھر کوئی نئی ایجادات آئیں، نئی ترقی ہوئی، بات آگے بڑھی. لیکن اب جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیزی کے ساتھ، یعنی یہ سنگولیرٹی کی طرف جو دنیا جا رہی ہے، تو اب اس گراف کو دیکھیں تو یہ بہت ہی تیزی کے ساتھ، یعنی اس میں جو مورس لا تھا وہ پیچھے رہ گیا، اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ منٹ ٹو منٹ، ڈے ٹو ڈے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے، جیسا کہ اس گراف سے ظاہر ہے. اور اسی لیے وہ بات کی جا رہی ہے کہ جو مورس لا ہے وہ بہت کہیں پیچھے رہ گیا. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے کے بعد ہر روز آپ جب صبح اٹھتے ہیں 2 دن 3 دن 4 دن بعد، تو آپ کے پاس مائکروسافٹ کے حوالے سے، میٹا کے حوالے سے، اوپن اے آئی کے حوالے سے مختلف خبریں آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. انویڈیا والے کیا کر رہے ہیں، ایلون مسک کیا کر رہا ہے، کون پہلے اے جی آئی کی طرف پہنچے گا، کون پہلے روبوٹکس کی طرف پہلے پہنچے گا. تو یہ تمام سنگولیرٹی کا جو ایک قانون تھا جو کہ مورس لا پہ چل رہا تھا، اب اس سے نکل کے یہ تیزی کے ساتھ کرو آگے جاتا نظر آتا ہے. نہیں جا رہی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور بہت جلد جرنل، اور پھر اس کے بعد سپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور پھر انسانوں کا کیا کام رہ جائے گا دنیا میں؟ کیا مشینیں حکمرانی کریں گی؟ اگلی نشست میں آپ سے مزید بات ہوگی. اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.